औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मैं आपको एक ऐसे ख़ानदान से मिलाने जा रही हूँ जिसके लबों पर, जिसके दिल में, जिसके अमल में यही दुआ नज़र आती है, मेरा जीना मरना उठना बैठना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये ख़ानदान कौन है? ये वही ख़ानदान है जिसके नक्शे कदम पर हम चलते हैं, जिस जैसा हम बनना चाहते हैं, जिनकी सुन्नत हर जगह आजकल अपने आसपास देखते हैं। ये ख़ानदान है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। अगरचे इस ख़ानदान के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज हम सबसे करीबी तरीन अफराद की बात करेंगे जिनके बारे में हम कसरत से कुरान में पढ़ते हैं, जिनके किस्से हम सुनते और सुनाते हैं, जिनकी सुन्नत पे अमल करने के लिए कभी काबतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाते हैं, कभी सही करते हैं, कभी अपने घरों में बैठ के कुर्बानियाँ करते हैं। इस खानदान में करीब तरीन अफराद में सबसे पहले हेड ऑफ द फैमिली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इसके बाद हमें ख़वातीन नज़र आती हैं जिसमें हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, और फिर ये ख़ानदान मज़ीद आगे बढ़ता है और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम नज़र आते हैं, और ये ख़ानदान फिर आगे बढ़ता ही चला जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। वैसे तो आपने ये तमाम वाक़यात बहुत बचपन से लेके आज तक पढ़े होंगे, कैसे काबतुल्लाह की दीवारें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठाते हैं, कैसे अपने बेटे को कुर्बानी के लिए पेश करते हैं और कैसे अल्लाह ताला फिर वो कुर्बानी कबूल फरमाता है। लेकिन आज हम इस टॉपिक को ज़रा डिफरेंट अंदाज में समझेंगे। आज हम ये देखेंगे कि ये जो वाक़यात हम पढ़ते हैं, इसकी बुनियाद, इसके पीछे किरदार, इस फैमिली के ये सारी मिसालें कायम करने से पहले किस फ़र्द का अपने अपने ख़ानदान में क्या रोल है, और बिलख़ुसूस जो हमारा आज का मौजू है वो ये कि इन तमाम मिसालों के पीछे जो ख़वातीन हैं, यानी वो स्ट्रॉन्ग वुमेन, वो एम्पावर्ड वुमेन, वो इस्लामिकली एम्पावर्ड वुमेन, जिनका वो किरदार नज़र आता है कि जिन्होंने फिर तारीख़ में बड़ी बड़ी मिसालें कायम की, और आज तमाम मुसलमान मर्द हो या औरत उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। मैं बात कर रही हूँ हज़रत हाजरा और हज़रत सारा अलैहिमुस्सलाम की। ये वो ख़वातीन हैं जो कि इन अंबिया के साथ साथ मौजूद हैं, इनको सपोर्ट करती हैं, इनका साथ देती हैं, इनके साथ इनकी स्ट्रेंथ बनती हैं। कैसे? एक एक नुक्ते को देख लेते हैं। सबसे पहले ये नज़र आता है कि इनके सामने अपने मकसद ज़िंदगी का विज़न बड़ा क्लियर है। उनको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करना अगर उनकी ज़िंदगी का मकसद है तो इस रास्ते पे उनको यकसुई के साथ कायम रहना है। अब रास्ते में बहुत सारी चीज़ें पेश आती हैं और आ सकती हैं, लेकिन इनको बिल्कुल क्लियरली ये बात पता है कि उन्होंने ज़िंदगी में किस रास्ते पर चलना है, और ये रास्ता उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इख्तियार किया है, बग़ैर किसी प्रेशर के, और ये सोच के कि अगर ज़िंदगी में इंसान कोई मिशन इख्तियार कर लेता है या कोई मकसद तय कर लेता है तो फिर पूरी ज़िंदगी की सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग चलती हैं। फिर आप अमल भी वैसे ही करते हैं, फिर आप अपनी ज़िंदगी के तरजीहात भी वैसे ही तय करते हैं, फिर ज़िंदगी के तमाम रोल्स में आपने क्या करना है ये भी आप वैसे ही तय करते हैं। और उन्होंने पूरी ज़िंदगी, हम आगे देखते चले जाएंगे, ये प्रूफ किया कि पहले दिन से लेकर आखिर दिन तक उनको पता था कि उनको अपनी ज़िंदगी से हासिल क्या करना है, और यकीनन वो अल्लाह ताला की रज़ा थी। फिर इस मकसद ज़िंदगी वाज़े होने और अल्लाह ताला से ईमान मजबूत होने का नतीजा हमें उनकी पूरी ज़िंदगी में नज़र आता है। यानी आप अल्लाह ताला से अगर आपका क्लोज़ कनेक्शन है और इतना मजबूत ताल्लुक़ है तो उसका नतीजा ये होता है कि सारी ज़िंदगी आपकी ना फ़िक्र में इंतशार होता है, ना आप कंफ्यूज होते हैं, और ना अमल में इंतशार होता है। फिर आपकी अमल और फ़िक्र एक जगह पे यकसू हो जाती है कि अच्छा अब रास्ता तो यही है, अब इसी पे चलना है, इसी पे अपने आप को मजबूत करना है, इसी के लिए इल्म हासिल करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, किन लोगों के साथ जुड़ के रहना है, कैसे अल्लाह से मदद मांगनी है। सारी ज़िंदगी कभी तज़ब्ज़ुब या शक में नहीं जाना है, और ये पूरी ज़िंदगी यकसुई मिलती है तो फिर उसके बाद ये होता है कि इंसान हर हाल में अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी रहता है।
پھر وہ خالی کسی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے آنا ہو تو وہ یہ پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ تو مجھے ضائع نہیں کرے گا. تو وہ یکسوئی کہاں سے آتی ہے؟ وہ اللہ پر ایمان اور تعلق ہوتا ہے کہ میرا رب اور میں، ہمارا کنیکشن ہے اور وہ مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا. پھر رب پہ بھروسہ بھی اتنا ہوتا ہے کہ وہ مجھے ضائع تو نہیں کرے گا، وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ تو دے گا. وہ مجھے یہاں پہ زمزم کا کنواں اس وقت نظر نہیں آ رہا، نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا. بیٹے کو قربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن اس وقت کوئی شکایت نظر نہیں آتی، کوئی سوال جواب نظر نہیں آتے. بس یہ یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، یہ یقین ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے یقیناً کچھ نہ کچھ بہتر لائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ لایا لیکن آزمائش سے گزرنے کے بعد. لفظ آزمائش بھی یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر انسان کی زندگی میں آزمائشیں ہوتی ہیں، اور وہ آزمائشیں ظاہر ہے وہ ٹیسٹ اور امتحان ہوتا ہے جو ہم میں سے ہر ایک فیس کرتا ہے کسی نہ کسی شکل میں. کسی کے لیے وہ تکلیف ہوتی ہے، کسی کے لیے وہ مالی معاملات ہیں، کسی کے لیے وہ انسانوں کی طرف سے ہے، کسی کے لیے وہ خدا نہ خواستہ بیماری کی شکل میں. تو گزرتی ہوئی زندگی میں جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کا تعلق اور اللہ پہ بھروسہ چیک کرتا ہے، وہ ان آزمائشوں کی شکل میں آتا ہے. اور یہی ہمیں بار بار حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ وہ آزمائشیں ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں. شہر سے نکالا جانا ایک بڑی آزمائش ہے، گھر کی آزمائش، سیٹل لائف چھوڑنے کی آزمائش، کہیں ایسی جگہ پہ لا کے بسا دینا جہاں کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، یہ ایک دوسری طرح کی آزمائش ہے. شوہر جو کہ نبی ہیں ان کا ہر حال میں ساتھ دینا، یہ بھی ایک آزمائش ہے. اور پھر اولاد کے سامنے آزمائش آنا واقعتاً والدین کے لیے ہی آزمائش ہوتا ہے، تو اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کرنے پہ آمادہ ہو جانا، یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے. تو یہ تمام آزمائشوں سے گزر جانا ممکن ہی نہیں تھا اگر اللہ سے تعلق اور ایمان نہ ہو، ورنہ تو انسان ہم سب کے ساتھ جو ہوتا ہے، ہم پینک ہوتے ہیں، ہمیں ایگزائٹی ہوتی ہے، ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا چیزیں. اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور رب پہ تعلق اور یہ یقین کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ میرے لیے راہ نکالے گا، انسان کو بہت ساری چیزوں سے آسانی سے گزار دیتا ہے. اور یہ یقین بھی کہ یہ آزمائش اصل میں میرے لیے درجات اور حاصل کرنے کا اور جنت کی طرف بڑھنے کا ایک ذریعہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہی ایمان کچھ کوالٹیز بھی پیدا کرتا ہے جس میں ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل سے ایک واقعہ ملتا ہے حضرت سارہ کا. اور وہ واقعہ یہ ملتا ہے کہ بہت خوبصورت تھیں، اور جب حضرت ابراہیم کے ساتھ آئیں تو اس وقت کی جاہلیت کے دور کی تمام چیزوں کے مطابق ایک بادشاہ تھا جو کہ چاہتا تھا کہ وہ ان سے تعلق استوار کرے. حضرت سارہ کو یہ اس بات کی بہت فکر ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتی ہیں، بہت کنسرنڈ ہوتی ہیں اپنے حیا کے بارے میں. اور اس کے بعد یہ آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو زمین میں دھسا دیتے ہیں اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا. اس واقعے کی تفصیل آپ کو بہت ساری جگہ پہ مل جائے گی، لیکن اصل جو لیسن ہے اس واقعے کا وہ یہ ہے کہ اپنی پرسنل حیا کی فکر خود کرنا. اگرچہ اسلام میں مرد اور عورت دونوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ معاشرے میں حیا کا نظام قائم کریں، پوری سورہ یوسف پڑھا دی جاتی ہے کہ مرد اپنی حیا کو کیسے قائم رکھے، بار بار ہدایات کی جاتی ہیں کہ عورت اور مرد دونوں اپنی حیا کے ذمہ دار ہیں. لیکن یہاں پہ جو رول ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایک خاتون کے طور پر ہے کہ ایک خاتون، اس کو نہیں پتا کہ دوسروں کے انٹینشنز کیا ہیں، صحیح یا غلط، اس کو نہیں معلوم کہ دوسرا شخص کیا مجھ سے حاصل کرنا چاہتا ہے، کیا نیت رکھتا ہے. تو پہلے مرحلے پہ وہ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہ اپنی حیا کی حفاظت کرے، فکر مند ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اور اپنی حیا کے لیے اقدامات سے بڑھ کے اللہ سے دعا بھی کرتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میری حیا کی حفاظت میں کرنا چاہتی ہوں، میری مدد کیجیے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد پھر بعد میں آتی ہے. پھر توکل بھی نظر آتا ہے، قناعت کی زندگی بھی نظر آتی ہے کہ اگر لائف سٹائل ایسا ہو تو اور بہت لگژری ہو اور دنیا سے بہت محبت ہو تو یہ سارے اقدامات نہیں ہو سکتے کہ ہجرت کرنی ہے، شہر چھوڑنا ہے، کہیں اور جا کے رہ جانا ہے، بلکہ یہ توکل ہوتا ہے جو کہ آپ کو ہر طرح کی چیزوں کے لیے تیار کرتا ہے. پھر ہمیں یہ رول ایک اور جو نظر آتا ہے نا وہ فیملی کے اندر بھی نظر آتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کے گھروں کی خواتین جو ہیں وہ فیملی کی چوائسز پہ، لائف سٹائل پہ، کن کن چیزوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں.
خاص طور پہ جب آپ پیرنٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے جملے کہیں نہ کہیں خاندان میں ریفلیکٹ کرتے ہیں. کبھی وہ 2 سال میں ہی نظر آ جاتے ہیں, کبھی 20 سال بعد جا کے نظر آتے ہیں. تو جو حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ کا رول تھا اس خاندان کے اندر, اس میں سب سے اہم چیز تو یہ تھی کہ اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرنا, اس کے ڈیسیشنز میں اس کا ساتھ بھی دینا, اس کا ایک پورا سپورٹ سسٹم فراہم کرنا, اور ہر طرح کے فیصلے میں اس کے ساتھ کھڑا رہنا, اس کی اسٹرینتھ بننا. یہ چیز ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے کردار کے اندر. ایک کامیاب گھر اور ایک ایسا گھر جس نے آگے جا کے معاشرے کے لیے کتنی قابل عمل مثالیں اور سنہری نمونے چھوڑے ہیں, اس گھر کی بیس پر خاتون خانہ کا یقیناً بہترین رول ہوگا. پھر ان کا آپس کا تعلق, حضرت سارہ کا حضرت حاجرہ کی تربیت کرنا. رشتے میں تو وہ دونوں سوکن تھیں, لیکن دونوں خواتین کا باہمی تعلق بھی نظر آتا ہے, اور پھر ایک خاتون کا دوسری خاتون کو سپورٹ کرنا, اور پھر ایک فیملی یونٹ کا مضبوط ہونا. پھر تربیت اولاد بھی نظر آتی ہے. ظاہر ہے اگر اولاد کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو کر ڈالیے, کیا یہ ایک اچھی پیرنٹنگ کے بغیر ممکن ہے؟ کیا ایک ایسی اولاد کے منہ سے نکل سکتے ہیں جس کو اس کا مقصد زندگی اس کے ماں باپ نے سمجھا نہ دیا ہو, جس کو پتہ نہ ہو کہ اس کے ماں باپ کس مشن کے لیے مصروف ہیں؟ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس میں ایک کنفیوز دماغ بہت سارے سوال کر سکتا ہے. کیا, کیوں, کیسے, کب, اور ایسے سوالات میں ایک ایسے بچے کا یکسوئی کے ساتھ جواب دینا کسی ماں کی مضبوط پیرنٹنگ کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ ایک ماں نے وہ سارے عقائد, وہ مقصد زندگی جو خود سمجھا, زندگی کا انداز جو خود لے کے چلی, وہ قربانیاں اور آزمائشیں جس سے خود گزری, اور وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ اپنے سر کو جھکا دینے کی تربیت, جس کا نمونہ خود تو دیا ہی تھا پوری زندگی میں, اپنے بیٹے تک شفٹ کیا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کم عمر بچے کی زبان سے بھی وہی الفاظ نکل رہے ہیں جو بہت ہی مشکل ہے اگر ہم دیکھیں ایک کم عمر بچے کا اللہ کے آگے سر جھکا دینا. تو یہ ساری چیزیں ہم جب واقعات دیکھتے چلے جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ خواتین ہیں جن کا بڑا کردار ہے اس تمام سنت کے اندر جس پہ میں اور آپ آج عمل کر رہے ہیں. ہمیں یہ کسک ہے کہ ہم حج پہ نہیں جا سکتے ہیں, ہمارے دل تڑپتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچیں, اس سنت پہ عمل کریں, ہم اس کعبہ جس کی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی تھی اس کے گرد طواف کریں. اور یہ تمام چیزوں کی جو مثالیں ہیں اس کے پیچھے ان خواتین کا مضبوط رول ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا نا کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہدایت ہر اس شخص کو جو وہاں پہنچے وہ صحیح کرے, وہ ویسے ہی چکر لگائے, وہ اس چیز کو محسوس کرے, وہ تھکے, اس کے قدم تھوڑے تکلیف محسوس کریں, وہ وہاں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ جاتے ہوئے یہ محسوس کرے کہ اس خاتون کی کیفیت کیا تھی اور اس نے کیسے اللہ کے رضا میں اپنے سر کو جھکایا تھا. خواتین کے طور پہ یہ ہم سب کے لیے بہت قابل تقلید مثالیں ہیں. خواتین کے طور پہ ان کی شخصیتوں سے بہت ساری چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں, لیکن سب سے اہم ترین چیز اس خاتون کا وہ رول ہے کہ انہوں نے ہر حال میں اللہ سے تعلق اور اپنے فیملی یونٹ کو مضبوط کیا ہے. اور یہی ہمیں حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے.